खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफज़ल नाम में आप सब सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ पे बात करेंगे और वो है दुआ। दुआ, इसके लिए एक हवाला मैं आप सब के लिए पढ़ना चाहता हूँ और वो है मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, एक रफ़सियास से और एक मरकज़ से। पहले मैं मरकज़ से पढ़ना चाहूँगा। मरकज़ की इंजील, उसका 11 बाब और 24 आयत। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। कलाम मुक़द्दस बहुत मकामों पर हमारी ये रहनुमाई करता है कि हम दुआ में हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहें। और दुआ में जुड़े रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? मजबूत ईमान की। अगर हम मसीह यीशु पर ईमान रखते होंगे तो हम उस बरकत को हासिल कर सकेंगे। वो बरकत कैसी बरकत है? वो आपकी और मेरी बरकत है, जो कि जिसका देने का वादा खुदावंद यीशु मसीह ने किया। बेशतर मकामात में एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हम दुआ का तरीका देखेंगे क्या है। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपने कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। तेरा बाप जो आसमान पर है तुझे बदला देगा। आज की दुआओं में लोगों ने ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि ईमान के मुतल्लिक उनका कुछ ख्याल, वो बजाते खुद भी कुछ उसको नहीं समझते और ना ही वो चीज़ उनमें देखी जाती है। हर चीज़ उनमें है, बदचलनी भी उनमें है। जो लोग ऐसा करते हैं कि घर में आदमीन को बुलाते हैं, लोगों को जमा करते हैं और दुआ करते हैं, लेकिन वो अपने अंदर क्या रखते हैं? बुग़्ज़ रखते हैं, बदचलनी रखते हैं। उनका करैक्टर कैसा है? हमारा करैक्टर कैसा है? अब ये तो नहीं ना कि दुआ की है उसके फ़ौरन बाद ही आप 1-2 मिनट गुजरा, खादिम घर से गए हैं और गाने लगाना शुरू कर दिए, नाच रंग शुरू कर दिया और शराब पीना शुरू कर दी, फिर से वो ज़िंदगी शुरू कर दी। अब दुआ क्या है? अगर आप अपनी बरकत को पाना चाहते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बांझपन है क्या, रुकावट है, आप उसे अपनी पर्सनल ज़िंदगी में ला सकते हैं। आप उसको ज़िंदगी में देखें कि किस चीज़ की रुकावट है मेरी। अगर मैं दुआ कर रहा हूँ तो किसके नाम से कर रहा हूँ? हमने दुआ मांगनी है यीशु के नाम से। और किससे दुआ मांगनी है? खुदा बाप से दुआ मांगनी है। पास्टर अर्नेस्ट मल का एक मैसेज है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करूँगा, आप ज़रूर उसे सुनिएगा। अबाउट द प्रेयर, रिगार्डिंग द प्रेयर, एक बहुत ही खूबसूरत गीत है उनका, पहला दर्जा है तेरा, पहला फल भी है तेरा, तुझसे मांगने हैं दुआ हमारे। ये एक ऐसा गीत है, बहुत ही खूबसूरत गीत है। मैं यहाँ पे गाऊँगा नहीं, हम इसको ज़रूर जब मीटिंग करेंगे तो उसको रिसाइट करेंगे, सिंग करेंगे। तो बात क्या कर रहा हूँ मैं कि दुआ किसके नाम से मांगनी है? यीशु के नाम से। और किससे मांगनी है? खुदा बाप से मांगनी है। तो खुदा बाप से कैसे दुआ मांगनी है? उसने हमें ये हक बख्शा कि हम उसके बेटे बेटियां कहलाएं। तो क्या हमें शर्मा के दुआ मांगनी चाहिए? क्या हमें जब हम उससे दुआ मांगते हैं तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत होनी चाहिए या नहीं? क्या हम उस चीज़ को महसूस करते हैं? उस चीज़ को कैसे महसूस कर सकते हैं जब हम कलाम को नहीं पढ़ते? कलाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि नबूवत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे। अब हम क्या करते हैं? कलाम को पढ़ते नहीं और शायद लोगों को दिखाने के लिए घर में इबादतें रखते हैं, खाने पकाते हैं,
شاید یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے پیسے ہیں، کھانا پکانا ہے تو ہمیں غریبوں کو دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر وہ دبا رکھنا چاہتے ہیں تو مسیح کی تعلیم کے مطابق بھی چلیں، ہمیں اس کی تعلیم کے مطابق بھی چلنا چاہیے۔ ابھی کچھ روز پہلے میں گیا تو نہیں تھا وہاں پہ، لیکن میں نے سنا تھا they were our relatives، تو دعا ہوئی، سب کچھ ہوا، اس کے بعد وہی بات چلنی پھر سے شروع۔ چلے جتنی دیر دعا ہوئی ہے اتنے دیر 2 گھنٹے 3 گھنٹے چلے، اتنی دیر ہی ہم اس بات چلنی کو دور رکھیں، لیکن نہیں، وہ پھر وہی شروع۔ تو ہماری اس دعا کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو ہم خدمت کے لائق نہیں رہ سکتے۔ اور خدمت بس یہ نہیں کہ کوئی خادم ہے تو وہی خدمت کر رہا ہے، ہم خدمت خود بذات خود کر سکتے ہیں۔ مسیح کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے، خدا کے بیٹے بیٹیاں ہونے کے لحاظ سے یہ حق کس نے بخشا ہے؟ یہ حق خدا نے بخشا ہے، خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ انجیل خدا کا کلام جو ہے، پرانا عہدنامہ، نیا عہدنامہ، بیشتر مقامات پہ اس کے بارے میں سمجھاتا ہے۔ آج کل ہماری دعائیں کیسی دعائیں ہیں؟ ہم اگر 15 منٹ بھی دعا کرتے ہیں تو اس میں اپنی ہی چیزیں جو ہیں وہ مانگنا شروع کرتے ہیں and we keep on carrying these things and we are keep on asking these things. But could you think that what God demands us? God demands a time from us. وہ چاہتا ہے ہم اس کی حضوری میں بیٹھیں۔ ہم کتنی دیر اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں؟ 10 یا 15 منٹ بھی بیٹھتے ہیں تو اپنی چیزیں جب مانگ لیں تو پھر اس ہولینس کو محسوس کرنا چاہیے، تاکہ خدا سے بات کرنے کا موقع ملے، ہم خدا سے دعا کر سکیں، اسے بھی بات کرنے کا موقع دیں، وہ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ وہ ایک گیت ہے بڑا خوبصورت ماسٹر سبھاش گل کا، دل دے بگیچے وچ آ جا میرے دل دے جانیاں، یسو جانیاں، یسو جانیاں، یسو جانیاں، میرے دل دے جانیاں، دل دے بگیچے وچ آ جا میرے دل دے جانیاں، دل دے بگیچے وچ آ جا میرے دل دے جانیاں۔ یہ گیت ہمارے دل کا ہماری جان کون ہے؟ کیا ہماری جان کہیں دنیاوی جو جانیں ہیں ان میں تو نہیں اٹکی ہوئی؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری جان پربھو یسوع کا ہونا ضروری ہے۔ ہماری جان وہ پربھو ہے، وہ مہان پربھو، وہ یسوع مسیح، جس نے ہمیں زندگی بخشی اور جس نے ہمیں یہ حق بخشا کہ جب دعا کرو تو باپ کہہ کے دعا کرو، اے ہمارے باپ۔ جب شاگردوں نے پوچھا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا تو اس نے انہیں کرنا سکھائی، اور پہلا لفظ کیا بولا؟ جب تم دعا کرو تو یہ کرو، اے آسمانی باپ، آسمانی باپ۔ اب کئی لوگ عقل کے اندھے، دوسرے مذاہب کے، وہ اس مختلف باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ تو شرک کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں، لیکن خدا کا یہاں پہ کیا کنسپٹ ہے اپنے بیٹوں کے لیے، ہمارے لیے؟ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہمیں حق ملا، اسے آسمانی باپ کہنے کا حق، اسے ابا پکارنے کا حق، وہ روحانیت کے ذریعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اب چھوڑیں ان کی باتوں کو، کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، اگر آپ کو جواب دینا آتا ہے تو ضرور دیں، لیکن ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان سارے حالات سے ہم واقف ہیں اور ہم جانتے ہیں کیا چیزیں ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں باز بھی رہنا ہے، کن چیزوں کو جاننا۔ اچھا خیر، جو اب کلام میں جو آیت کہی گئی ہے دعا کے بارے میں، وہ ہے جو کچھ تم دعا میں مانگو،
اب کئی لوگ کہتے ہیں تو ہم تو پھر بری چیزیں بھی مانگتے ہیں. اگر آپ مانگتے ہیں تو آپ کو یہ عقل ہونی چاہیے کہ کلام روحانیت کو ظاہر کرتا ہے، تو کلام کے مطابق کئی چیزوں میں ہم بری چیزیں نہیں مانگ سکتے. اتنا علم ہمیں ہے، اتنا نالج ہمیں ہے. اگر ہم کلام کو پڑھتے ہیں، ہمیں جسم کی خواہشوں سے باہر نکل کے روح کے ان پھلوں کو پانے کی ضرورت ہے جو کہ خط کے حصہ میں دی گئی ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک نے لکھا. آج ہماری دعا کیسی ہے؟ کیا ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ہم اونچے اونچے گیت گاتے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے؟ کیا ہم کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ اب کوٹری میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اکیلے بیٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اگر ہم کلام پڑھتے ہیں، ہم روحانیت کے اس اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتے ہیں جو ہمیں آسانی بخشتا ہے. کیسی آسانی؟ ہم کلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کلام کہہ کیا رہا ہے. آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، 3 یا 4 سال پہلے، 4 سال پہلے، when I was there in the Narwal, I used to read the Bible and I was in the depth of my spirituality. تب سے لے کے آج تک جب میں کلام کو پڑھتا ہوں تو مجھے وہ پچھلا حصہ جو ہے، وہ بائبل کے جو باقی چیپٹرز ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کلام پہ عمل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دعا. دعا مانگے تو کہیں اے ہمارے باپ تو ہمیں ان برکتوں سے نواز. ہم یسوع کے نام سے تجھ سے ان چیزوں کو مانگتے ہیں اور پاتے ہیں، کیونکہ ان سب کو دینے کا وعدہ تو نے کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ چیزیں عطا کی ہیں، یہ برکتیں نوازی ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض مرتبہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہو جاتے ہیں. ایک اور پاسٹر سبھاش کل کا گیت ہے کہ میں جو ڈوبا تھا گناہوں میں، تھا میں مدہوش جگ کی راہوں میں، ایک آواز مجھ کو یوں آئی، آ بیٹے لے لوں میں باہوں میں. جب ہم پربھو یسوع کے پاس آتے ہیں، اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں تر ہیں، تو ایک راستہ ہے آپ کا ایمان اور دعا. ایمان کے ساتھ مانگی گئی جو دعا ہے. ایمان کیا ہے ہمارا؟ ایمان ہمارا یسوع ہے، جس نے ہمیں نئی زندگی بخشی اور جس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینی ہے. اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، if we spend our lives according to the Jesus Christ, if we are the followers، ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں اگر اپنی زندگی کو دیکھوں، کئی دفعہ ایسی شرمندگانہ چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ واضح نہیں کی جا سکتی. لیکن کیا میں اپنی روحانی زندگی کو بھی چھوڑ دوں؟ نہیں. توبہ کرتے رہو تاکہ مخلصی پائیں ہم. اگر ہم بالکل ہی کٹ آف کرتے ہیں ہم اسپرچولیٹی کے اس مناظر کو، تو ہم تو بالکل ہی گناہ میں پھنسے رہ جائیں گے. پھر ہمیں بچانے والا کون ہوگا؟ پھر یا تو ایک کوئی ذریعہ بنے گا، یا پھر ہمارا اپنا ایمان جو ہے. اور ایمان کی مضبوطی بہت زیادہ ضروری ہے عزیزوں. جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی روحانیت کو مت چھوڑے، اس الوہیت کو، اس روحانیت کو، اس پاکیزگی کو نہ چھوڑے جو خدا یسوع مسیح نے کہا. دعا کے ذریعے، ایمان کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط رکھے ہوئے دعا کریں.
اور اگر ہم دکھاوے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں، کوئی منت رکھتے ہیں، میں دعا کراؤں گا، میں اس لیے دعا کراؤں گا، اس لیے چندہ دوں گا چرچ میں کہ اناؤنس بھی ہوگا اور یہ کام بھی ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے اندر سے اپنے آپ کو نہیں بدلتے، جب ہم خود اپنی درخواست یسوع کے سامنے نہیں رکھتے، تو اتنی دیر تک اس کا جواب آپ کو نہیں مل سکتا، مجھے نہیں مل سکتا، اگر ہم خود خداوند سے وہ کمٹمنٹ نہ کریں، اگر ہم خود خداوند سے اپنی نوازشیں، اپنی برکتیں نہ مانگیں. تو آج ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح سے ان برکتوں کو مانگنے کی ضرورت ہے. آپ کو، مجھے یسوع میں مسرور رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. تو آئیں خداوند سے دعا کریں کہ ہم سب اس کے جلال کو دیکھیں اور برکت پائیں. اور آپ اپنی پریئر ریکویسٹ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں. آئیں ہم دعا کریں چھوٹی سی اور اپنی برکت کو حاصل کریں. خداوند رب الافواج، آسمان اور زمین کے خالق، اے باپ، اے آسمانی باپ، بڑی برکت بخش ان سب عزیزوں کے لیے جو اس میسیج کو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. اے بڑے خداوند، ایک ایک کو چھو، مسا کر، پاکیزگی کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچا جس سے وہ پہن کر تیری روحانیت میں بڑھتے چلے جائیں، ایمان کو مضبوط کر سکیں. بڑے خداوند، سب کے لیے برکت چاہتا ہوں. بڑے خداوند، ہمارے کمزور ایمان کو مضبوطی کے اعلیٰ درجے تک پہنچا، ایمان کی مضبوطی کی ان دیواروں میں ہمیں مسمار کر. اے بڑے خداوند، بڑی برکت بخش، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. اسٹے بلیسڈ. گاڈ بلیس یو آل.